अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 42 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह आले इमरान आयत 21 से आयत 34 तक। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद ऐसा सिफारशी है जिसकी सिफारशी कबूल की जाएगी और ऐसा मद्दे मुकाबिल है जिसकी बात मानी जाएगी। कुरान मजीद ऐसा साथी है जो अल्लाह से हमारी सिफारिश करेगा और कुरान मजीद की बहुत फ़जीलतें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के हक़ में कुरान मजीद खूब सिफारिश करे और हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस तक लेके जाए। और एक और हदीस में आता है कि आप अल्लाह ताला कहेंगे बंदे से कि तू पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ पे तेरा जो इख्तिताम यानी कि जो ठहरेगा वहीं तेरा आखिरी मुकाम होगा। तो एक जो कुरान मजीद पढ़ने वाला है तो वो कुरान करीम की आयतें पढ़ता जाएगा और फिर वो चढ़ता जाएगा और उसके उसी हिसाब से दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे और जहाँ पे वो ठहर जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए वहीं पे उसका जो करारगाह बना देंगे, यानी कि जन्नत तक इंशाल्लाह ताला ये कुरान करीम पहुँचा देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के दर्जात की खूब बुलंदी अता फरमाए और आला से आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में हम सबको नसीब फरमाए और हम सब के वालिदैन को आला दर्जे में जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम में उनको जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं और जो लोग अदल और इंसाफ की बात कहें उन्हें भी वो कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिन्होंने भी अंबिया का नाहक कत्ल किया, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना, पहली तो चीज़ उन्होंने क्या की, आयतों का इनकार किया। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा कबीरा गुनाह कि अल्लाह की आयत का इनकार। और फिर दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वयक़्तुलून नबिय्यीना, कि उन्होंने अंबिया का नाहक कत्ल किया। तो अंबिया और सालिहीन के कत्ल नाहक का काम दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूद ने नहीं किया था, बल्कि उनके असलाफ यानी कि उनके पहले के जो लोग गुजर चुके थे ना, उन्होंने किया था। और ये वाक़यात इतने मशहूर और मारूफ थे कि किसी को मजाल वो इनकार नहीं कर सकते थे। यानी कि जो प्रेजेंट में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यहूद थे ना, तो उसके जो उनके जो असलाफ थे, जो उन्होंने अंबिया और नेक लोगों का जो कत्ल किया था, इस पर वो खुश होते थे। और एक जैसे एक तकब्बुराना उनका एक रवैया थी, तो वो कहते थे कि हाँ, हमने तो हमारे जो बुजुर्गों ने ना अंबिया का कत्ल किया। फिर चूंकि दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूद अपने इस्लाफ के ऐसे कारनामों पर बहुत वो राजी थे और खुश थे, तो इसी वजह से कुरान ने उनको अ, यहाँ पर उन्हें मुखातिब करके कहा है। एक तरह से उनके ऊपर एक इबरत है कि उनको मालूम होना चाहिए कि अंबिया का जो कत्ल है वो क्या है, अ, बड़ा गुनाह है। और ख़ास करके जो इनके असलाफ थे, उन्होंने क्या किया था, एक वक्त में 43 पैगंबरों को एक ही दिन सुबह के वक्त कत्ल कर दिया था। और बनी इसराइल के उलमा अपनी हुकूमत के साथ मिली भगत के ज़रिए से सरअंजाम दिया करते थे। जैसा कि उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत के ज़रिए से सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी। जब ये लोग इतने अंबिया को कत्ल कर चुके, तो उनके जो अंबिया के इत्तिबा करने वाले हैं और अल्लाह से डरने वाले जो नेक लोग थे ना, जब उन्होंने उनको रोका तो उन सालेहीन को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। तो जो सालेहीन की जो जमात थी वो कम से कम 117 लोग थे। तो इस तरह से जो वो लोग सालेहीन थे उनको भी इन्होंने बनी इसराइल ने कत्ल कर डाला।
پہلے انبیاء کا قتل کیا، اور جب صالحین نے ان کو ان تمام کاموں سے، برائیوں سے روکا، تو پھر شام کے وقت ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ایسی بری باتوں سے روکتے تھے نا، کہ یہ اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو، تم انبیاء کو کیوں قتل کر رہے ہو، انبیاء تو تمہاری بھلائی کے لیے آئے، اس طرح سے کہ یہ اس طرح سے انہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کا قتل کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ دراصل یہ جو ہے نا انبیاء کے قتل اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹیں، ہماری پوزیشن، ہمارے جو رتبے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم سے نہ چھین لیے جائیں۔ اس وجہ سے یہ دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدوں کے چھن جانے کے ڈر سے انہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا۔ ایک ساتھ 43 پیغمبروں کو انہوں نے ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کر دیا، اور شام کے وقت 117 لوگوں کو انہوں نے شام کے وقت قتل کر دیا، وہ جو نیک و صالحین تھے، جو وہ اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ تو انبیاء کا جو قتل ہے نا، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا۔ اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرے۔ استغفر اللہ نا، بہت بڑا گناہ ہے انبیاء کو قتل کرنا، یعنی سب سے زیادہ جو انسانوں پر جس کو فضیلت ہوتی ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انہی کو قتل کر دے تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، یہاں سے بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہود کی جو ہے نا کچے چٹھے پڑھے تھے، اور یہاں پر بھی ان کے تمام برائیاں تھیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہم لوگ نے پڑھیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ہی قتل کی سازش کی تھی، ہم لوگ لاسٹ میں انشاءاللہ سورہ آل عمران میں ہی پڑھیں گے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مسلسل کئی بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے جو ان کو شہانے کا گوشت پسند تھا نا، اس میں انہوں نے دنیا کا سب سے پوائزن والا جو زہر ہے وہ ملا دیا، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور جبریل امین فوراً آئے ان کو خبر دی، لیکن لقمہ انہوں نے منہ میں رکھ لیا تھا نا، فوراً انہوں نے تھوک بھی دیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے لقمہ صرف اپنے زبان پہ رکھا تو اس کا جو اثر تھا ان کے اوپر کافی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے شدید اور سب سے زہریلا زہر ان کے بکری میں ملا دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہی نہیں، کئی بار یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جان لیوا حملے کیے، تو یہ ان کی جو ہے یہی عادت تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے نا پھر جو یہاں پر ایسے کام کرتے جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور انبیاء کو قتل کیا اور بغیر کسی حق کے، اور وہ یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ لوگ جو عدل انصاف کی بات کہتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ جو نیک صالحین اچھے لوگ تھے انہیں بھی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کس چیز کی خوشخبری دے دیجئے، فبشرہم بعذاب علیم۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیے بعذاب علیم، تو عذاب علیم کی خوشخبری ہے، تو ایک طنز ہے، ایک طنزیہ طور پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی نا، وہ تو بہت بڑی دکھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ان کو طنز ہے، ایک ان کو ڈانٹ ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے کیا ہے، آخرت میں تو دردناک عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت کر دیے گئے۔ آیت 22 دیکھیں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، یعنی کہ جب انہوں نے نا بھلے ہی بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، یہ جو ہے یہ بہت اچھے کام کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو خوب راشن بانٹتے تھے، لوگوں کو خوب مدد کرتے تھے، لیکن کام انہوں نے جب یہ کیا، اللہ کی آیت کا انکار کیا اور انبیاء کا قتل کیا، تو ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ان کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، آخرت میں بھی ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آیت 23، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى الْكِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُتَوَلَّى
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی پھر کر لوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا اور وہ اپنے آپس میں فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے تھے۔ تو یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ علم والے تھے، ان کا حال کیا تھا؟ یعنی وہ ان کو جو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص پھر اس پر عمل بھی کرے، یعنی کہ کچھ یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ان کی جو کتاب کا جو تھا نا حصہ دیا تھا، یعنی کہ وہ اہل علم تھے یا علم والے تھے، وہ علم والے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی کتاب کا علم ان کو دیا گیا تھا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص اس پر عمل بھی کر لینا، کیونکہ علم کا فائدہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان علم کو عمل میں ڈھال لے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں جن میں علم والے بھی تھے، اور ان کا حال تو دیکھو کیا تھا۔ یدعون الی الکتاب، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا تھا، وہم موردون، اور وہ اعراض برتنے والے تھے، یعنی بظاہر اپنے آپ کو اللہ والے کہنے کے باوجود اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے تھے۔ تعصب اور ضد اور حسد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کچھ اپنے من گڑنت خود ساختہ خیالات کی وجہ سے یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو اس طرح سے حسد تھا۔ اور خاص کر کے یہاں بات ہو رہی ہے یہود کے عالموں کی، اور ہر وہ عالم اس سے مخاطب ہے جو بھی اللہ کی آیات پر سمینا و اطانا نہ کہے۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں نا، تو اللہ کی آیات فوراً سامنے آ جائے، فوراً کیا کہنا چاہیے؟ سمینا و اطانا۔ تو یہاں تو جو جی بات کی گئی ہے اوتو نصیبہ من الکتابیں، تو اس سے مراد یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن علم کے باوجود اللہ کی کتاب میں اس کے احکامات میں وہ تحریف کر دیتے تھے۔ ان کی عادت تھی اللہ کی کتاب کے جو احکامات تھے نا اس میں تحریف یعنی کہ چینج بدلاؤ کرنے کی ان کی عادت تھی۔ تو جیسے کہ تورات میں جب شادی شدہ انسان جو ہے مرد ہوتا ہے ان سے زنا ہو جاتا ہے، مرد عورت سے جب زنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے ان کی سزا؟ ان کو رجم ہے۔ تو پہلے تو ان علماؤں نے یہ کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کرتا تھا تو ان کے مختلف شرعی ہیلوں سے اس کی سزا کو ہٹا دیتے تھے، کم نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب کوئی کمزور آدمی کمزور ہوتا تھا، معاشرے کا غریب آدمی ہوتا تھا، تو اس پر وہ حد جاری کر دیتے تھے، یعنی کہ اس کو وہ رجم کی سزا دے دیتے تھے۔ بعد میں انہوں نے سب طرح کے لوگوں کے لیے ایک درمیانی راہ نکالی اور یہ طے کیا کہ زانی کی جو سزا ہے ایسی ہم مقرر کرتے ہیں کہ سب کے لیے یکساں بھی ہو۔ اور کیا سزا کیا ہوتی تھی ان کے یہاں؟ کہ زانی مرد اور عورت کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کا منہ کو کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے ایک بستی کے مطلب پوری بستی میں اس کو گھمایا جائے۔ تو اس طرح سے وہ زنا کرنے والے مرد عورت کو یہ سزا دینے لگے خود اپنے من سے، جبکہ ان کی کتاب میں کیا اللہ نے حکم دیا تھا کہ زانی مرد اور عورت کو کیا سزا ہے؟ اس کو رجم کی سزا دی جائے۔ ایک دفعہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا، اور یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کا جو مقدمہ عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا، اور ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح یہ زانی رجم سے بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے پوچھا، تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ تو وہ فوراً کہنے لگے، ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کرتے پھرتے ہیں۔ تو اتنے میں عبداللہ بن سلام جو تھے نا یہود کے علماء تھے، اور وہ جو ہے اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب لاؤ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ اللہ کی کتاب لاؤ، تو پھر وہ تورات لے کر آئے۔ پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر جب آئی تو وہاں پر ہاتھ رکھ لیا اور آیت رجم کو چھپا دیا۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ وہ ہاتھ ہٹائیں، اور اس کے جہاں پہ وہ ہاتھ رکھے وہاں پہ آیت رجم ہے۔ تو اس طرح جب ان کے علماء نے چوری پکڑی گئی تو تورات اس وقت وہ جو ہے ندامت اور شرمندگی سے وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو کر بھاگ گئے۔ تو اس آیت میں اس طرح کے جو یہودی علماء ہیں نا ان کا کردار بیان ہو رہا ہے کہ، اور آپ دیکھیں کہ مخاطب تو یہود کے علماء ہیں، اور ہر وہ شخص ہے
جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، اوتو نصیبا من الکتابی، جسے کتاب کا علم دیا گیا ہے، اللہ نے اسے کتاب کا علم دیا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، سبھی لوگ اس میں، سارے مسلمان آ جائیں گے اس میں، سب لوگ مخاطب ہیں۔ تو ایسے جو بھی لوگ کرنے والے ہیں تو کیا ہے، تو ان کی یہ صفات ہے، ان کی یہ کوالٹیز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب کا حصہ دیا تھا، کتاب کا علم دیا تھا، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف کہ آؤ تمہیں آپس میں جو ہے اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کر دو، تب جب ان سے کہا جاتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، منہ موڑ کے چل دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے، اور وہ ہے ہی کیا ہے، منہ موڑنے والے، وہ تو منہ موڑنے والے ہی ہیں۔ کتاب کے حساب سے وہ فیصلے نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کو سامنے رکھ کر، دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو معاشرے کے جو رچ پرسن ہے، اور جو رچ ہے، اور جو بہت زیادہ پیسے والے لوگ تھے نا، ان کو وہ رجم کی سزا نہیں دیتے تھے، اور غریبوں کو وہ رجم کی سزا دے دیتے تھے، یا پھر انہوں نے دوسرا ایک ہیلے سازی اور بہانے سے پھر گدھوں پہ بٹھال کے پھر وہ جو ہے بستی کے چاروں طرف چکر لگوا دیتے تھے، یعنی کہ اللہ کی آیات میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، بدلاؤ کر دیے تھے، احکامات کو چینج کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے جو لوگ تھے، تو پھر کیا ہے، یہ ایسے ان کی کوالٹیز تھی۔ آگے ان کی اور بھی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 24 دیکھیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گڑھی گڑھائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ تو یہ یہود جو ان کے اندر کیا تھی، ایک سب سے بڑی جو غلط فہمی تھی، کہ ان کو یہی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، یا ہمیں آگ چھو لے گی بس چند دن، بس تھوڑے دن کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی۔ یا تو یہ سمجھتے تھے کہ جتنے دن ہمارے بزرگوں نے جو 40 رات، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے اور 40 رات ہمارے بزرگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یا تو اتنے دن ہمیں 40 دن کے لیے بس ہم جہنم میں جائیں گے تو جائیں گے، ورنہ تو کیا ہے، ہم تو بس جنت کے ہی مطلب کہ ہمارا زیادہ حقدار ہے ہم، اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو باتیں تھی، ان کو اس باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، ان کے ہی دین میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، تو پھر کیا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے، ان کو کافی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آج دیکھیں امت مسلمہ بھی اس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی نا، غلط فہمی میں کتنی مبتلا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا لیں گے نا۔ ہر آج امت محمدیہ کو ہر ایک امتی کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے نا، چاہے کام وہ کچھ بھی کر رہا ہو نا، اور اس کو ایک یہی امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، یا پھر ایک اس کو غلط فہمی یہی سب سے بڑی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو جنت میں ضرور جائے گا نا، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک مسلمان جنت میں ضرور جائے گا نا۔ ایک غلط فہمی سب سے بڑی یہ ہے۔ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان کیا ہے؟ جس نے قرآن و سنت کو فالو کیا، جس نے توحید پر وہ ڈٹا رہا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اتباع کی، قرآن و سنت کو بجا لایا احکامات کو نا، تو پھر وہ مسلمان مراد ہے نا۔ یہ مسلمان نہیں صرف اور صرف رمضانی مسلمان، یا جمعے کے مسلمان، یا پھر بس آپ بڑے کا گوشت کھانے والے مسلمان، اس طرح کے مسلمان مراد نہیں ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ جو توحید پر ڈٹا رہے، جو قرآن و سنت کو فالو کرتا رہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہے۔ تو اس طرح سے آج امت مسلمہ کو بھی اس طرح کے خیالات نے دھوکے میں ڈالا ہے، اور اس سے قبل جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی اسی طرح دھوکے ہوئے تھے کہ ہم تو کیا ہے، ہم تو اگر جہنم میں جائیں گے تو بس گنتی کے چند دن، یا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم تو چہیتے ہیں، ہم تو لاڈلے ہیں، یا تو ہم کو آگ بس گنتی کے چند دن چھوئے گی نا۔ اس طرح سے ان کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آیت 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر نہ ظلم کیا جائے گا۔
बहुत डरावे वाली आयत है। और यहाँ पे जिस दिन की बात हो रही है वो क़यामत वाले दिन की बात हो रही है, जब क़यामत कायम होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जमा करेंगे, और जो क़यामत के आने में कोई शक नहीं है, और हर इंसान को अपनी कमाई का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, उस पर कोई भी जुल्म नहीं किया जाएगा, ज़रा बराबर भी कोई भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और जिसने राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसके नेकियों के पड़ले में ला के रख देंगे। और जिसने ज़र्रा बराबर भी कोई गुनाह किया होगा तो अल्लाह तबारक तआला उसको भी लाके उसके गुनाहों के पलड़े में रख देंगे। कोई भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा। तो आप देखें कि कितना वैसी आयत है ना कि डरने डरने की चीज़ है, यानी आयतें इस तरह की आयतें कि वो दिन जिसमें आने में कोई शक नहीं है ना। और आप देखें तो सबसे पहले ये जो चीज़ है इसमें कि इंसान अपना मौत को भूल जाता है। तो जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत वाक़ई हो गई। और हम सब क्या है, अक्सरियत का क्या हाल होता है, अपनी मौत को भुलाए रहता है। और जब मौत को भुलाए रखता है तो दुनिया ही के इंसान क्या है, धोखे में पड़ा रहता है, ख़ास करके अपनी मौत को भूल जाता है। और मौत को भुलाकर इंसान क्या करता है, दुनिया के पीछे बस भागने लगता है और भागता रहता है, लेकिन आखिरत को भुलाए बैठता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बस क्या हाल होगा कि जब हम उन सब को जमा करेंगे जिसके आने में, जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है, और हर इंसान को उसकी जो कमाई है ना, जो भी उसने काम किए हैं, अच्छाई या बुराई, उसको उसका सिला दे दिया जाएगा और उस पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये वाक़ई में इंसान की मौत आनी है, ये हकीकत है। क़यामत आनी है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। और लेकिन क्या है, कोई तैयारी नहीं है उसकी। आयत 26, कुलिल्लाहुम्मा मालिकिल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरी ही हाथ में सब भलाइयां हैं और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो ये आयत एक खास पस मंज़र के नाजिल हुई थी कि जब ग़ज़वा खंदक हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन को ये खुशखबरी दी थी कि बहुत जल्द तुम जो है ना, कैसर और किसरा के फतूहात तुमको मिलेंगे, उनके ख़जानों की तुम्हें चाबियां मिलेंगी। तो जिस पर जो है मुशरिकीन मक्का ने उनका मजाक उड़ाया। तो इस आयत में अगरचे खिताब हर एक से है, सारे के सारे लोगों से है, जिसमें अहले किताब भी शामिल हैं, मुशरिकीन अरब भी शामिल हैं, और सारे के सारे मुसलमान भी शामिल हैं। खुसूसन यहाँ खिताब यहूद और कुफ़ार से है, जो जंग खंदक के मौके पर कह रहे थे कि इन मुसलमानों का ये हाल तो है ना कि अपने अपने बचाव की खातिर इन्हें खंदक खोदनी पड़ रही है। खंदक यानी कि एक बहुत बड़ा सा एक गड्ढा होता है, जो मेन रास्ते पे अगर खोद दिया जाए ना तो इंसान उसको पार नहीं कर सकता है, और काफी बड़ा गहरा और काफी बड़ा चौड़ा कि इंसान नांग कर फलांग कर भी नहीं जा सकता। तो एक गजवा खंदक हुई थी। तो खंदक जब खोदी जा रही थी तो इस मौके पर वो लोग जो थे मुशरिकीन, और जो है खास करके जो कुफार मक्का और यहूद मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे इतने गरीब फटीचर हाल है कि आज हम लोग से बचने के लिए इनको खंदकें खोदनी पड़ रही हैं, और कुछ हाथ भी नहीं है इनके, कुछ इनके पास भी नहीं है, और यहाँ तक कि जंगी असलहा तक की नहीं, लेकिन इनको कैसर और किसरा की फतह करने के ख्वाब दिखाई दे रहे हैं। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। तो यहूद और कुफार की इस जो है ना मजाक उड़ाने की बात पर अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पर उन्हीं को जवाब दिया है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि ए तमाम जहानों के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और तू जिसे चाहे सल्तनत दे, सल्तनत छीन ले। यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला किसी को बादशाह बनाते हैं और अल्लाह ही सुब्हान तआला किसी को फ़कीर बनाते हैं। जिसे चाहते हैं वो इज़्ज़त दे दे और जिसको भी चाहे वो ज़िल्लत दे दे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हर तरह की खैर अल्लाह ही के हाथ में है। और अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हर चीज़ में अल्लाह सुब्हान तआला जो है, इसमें अल्लाह, इससे ये पता चलता है कि हर तरह की ताकत और क़ुव्वत, हर तरह की जो मिल्कियत है अल्लाह ही के हाथ में है। तो अल्लाह सुब्हान तआला चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आयत 27,
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یعنی کہ جو موسمی جو چینجنگ ہوتی ہے نا، کبھی جاڑا گرمی برسات، جیسے اس طرح سے موسم چینج ہوتا ہے تو جاڑے کی راتیں بڑی اور گرمی کی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں نا، اور پھر کبھی ایک دم بالکل برابر برابر ہو جاتی ہیں، اس طرح سے چھوٹی اور بڑی راتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک بیج ہوتا ہے نا، بیج سے کیا ہوتا ہے، ایک پودا نکل آتا ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک جیسے انڈا ہوتا ہے، انڈا تو بے جان ہے، پھر اس میں سے جو چوزا نکلتا ہے پھر وہ جاندار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مردے میں سے زندہ نکالے، اور پھر اسی طرح سے جو نطفہ ہوتا ہے نا، نطفہ جو مردہ ہوتا ہے لیکن جب اس میں بیبی کی شکل ہو جاتی ہے نا، بچے کی شکل ہو جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے۔ اور پھر جو کافر ہوتا ہے، کافروں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مردہ ہیں، پھر جب انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو کفر کیا ہے، مردہ ہے، اور مومن کیا ہے، زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے اس طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور وہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ یہی پروسیس کو اپوزٹ کر لینا، اسی طرح سے کہ ایک جو مرغی ہے پھر وہ انڈا دیتی ہے، کہ ایک جو جاندار ہے وہ بے جان چیز کو جنم دے رہا ہے، پھر ایک جو پھل ہے جو جاندار ہے اور ایک اس میں سے جو ایک بے جان بیج نکل رہی ہے نا، اسی طرح سے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ آیت قل اللہم مالک الملک، جو سورہ آل عمران کی ابھی پڑھی ہم نے، یہ دونوں آیتیں تو یہ پڑھ لیا کرو۔ اور ایک اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر اگر احد پہاڑ جتنا بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا کام تمہارے لیے انتظام فرمائیں گے۔ تو یہ کسی کے اوپر بھی اگر قرض ہے، پہاڑ جیسا بھی اگر قرض ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے۔ تو آیت 26 اور آیت 27 سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 28، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ کا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص پھر احکامات دیے ہیں جو ہم لوگ پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے جو کفار ہوتے ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے مسلمانوں کو دوستی نہیں کرنی ہے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، یعنی کہ مومنوں کو چاہیے ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور ہمارے آج معاشرے میں کیا ہے نا، اسی کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے، ایمان والوں کو چھوڑ رکھا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور کیا کن سے دوستی کر رکھی ہے، کفاروں سے، ہے نا۔ تو لیکن کیا کرنا ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ اور اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو، یعنی کہ کافروں سے دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ دشمنی کرو، لیکن ان سے ایسی دوستی کرنے کو منع کیا جا رہا ہے جسے دلی دوستی کہتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا سورہ بقرہ میں آیت 257 میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوست ہے، ولی ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے۔
تو جیسی جو محبت وہاں سے مثال ہے دی گئی نا کہ ایسی محبت کہ جس میں انسان اپنے راز سارے شیئر کر لے اور دلی محبت کرے، تو کفار سے ایسی دوستی کرنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہے اور اور جو ہے اہل ایمان کے بھی دشمن ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن میں بہت سی جگہ پر بار بار وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ جو اہل ایمان ہے نا کافروں کی موالات یعنی کہ دوستی اور ان کی خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کرے۔ یعنی کہ جو کافروں سے موالات نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ موالات میننگ موالات کے معنی ہوتے ہیں ان سے دلی دوستی اور ہم راز، یعنی کہ سارے کے سارے دل کے راز، اسلام کے راز، اپنے گھر کے راز نہیں شیئر کیے جا سکتے، پرسنلی راز نہیں شیئر کیے جا سکتے ہیں، اور ان سے دلی دوستی نہیں کی جا سکتی۔ موالات یعنی کہ بہت دلی گہری دوستی نہیں کی جا سکتی، ہاں لیکن حسب ضرورت ان سے کیا کرا جا سکتے ہیں، مصلحات کیا جا سکتا ہے، ان سے تجارتی لین دین کیا جا سکتا ہے، ان سے مدارات کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مدارات یعنی کہ جب وہ آپ کے گھر میں آئیں گے تو ان کو آپ نا ناشتہ وغیرہ، چائے ناشتہ، خاطر داری وغیرہ کریں گے، تو ان کی اس طرح سے خاطر مدارات بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ تجارت یعنی کہ بزنس کا لین دین بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو ہمدرد کا جو ہوتا ہے ایک بیمار پرسی، موت مٹی وغیرہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسے کافروں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کی دشمن نہ ہو۔ لیکن تو ایسے جو کافر ہیں ان کے ساتھ حسب ضرورت انسان ایسا معاملات کر سکتا ہے کہ ان سے جو ہے اچھا اخلاق دکھائے، ان کے اوپر جب پریشانی مصیبت ہے تو ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص کر مومن کو دوستی آپس میں محبت ہے نا، ایسی دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا، کیوں منع فرمایا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، ہمارے جو ہے نا ہمارے معبود ہیں، ہمارے الہ ہیں، ہمارے جو ہے ہمارے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے فلا فلا دیوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے نا، کیونکہ وہ حقیقی وہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں دنیا میں، وہی ایک اکیلا ہے، واحد لا شریک لک ہے، اس کے سوا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی انہوں نے انبیاء کا پیغامات بھی ٹھکرایا، ساتھ ہی ساتھ رسولوں کا بھی انکار کیا، اور پھر اپنے ہی دین میں، اپنے ہی جو ایک جھوٹا جو قسم کا جو ایک دین تھا اس پہ ہی وہ ڈٹ گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ سے تم دوستی مت کرو۔ آپ دیکھیں کہ دوستی ایسے لوگوں سے خاص کر کے کیوں منع کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دوستی کی مثال نا بتائی گئی ہے، بچپن سے ہم سب پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ایک شخص ہے نا، اگر وہ کوئلے کی خان میں جائے گا نا، تو کوئلے کی خان میں جا کر کے جب وہ واپس لوٹے گا نا، تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ اس کے کپڑوں پر کہیں کالک نہ لگی ہو، کہیں گندگی نہ لگی ہو۔ اور پھر ایک شخص ہے نا، اگر وہ شخص اگر ایک پرفیوم والے کی شاپ پہ جائے گا اور پھر وہاں سے وہ لوٹے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی خوشبو نہ لگی ہو۔ تو مثال سامنے ہے کہ ایک ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے کیا انجام ہوگا نا، کہ ان کے جیسا بھی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آخرت میں دلیل بھی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے پاس یہ ہر وقت آتی تھی، ہر بات کہتی تھی، لیکن کبھی بھی آپ کا ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ تو پھر آپ ان کو جیسے پیغام پہنچانے کا حق ویسے پہنچائے، ان کو حق بات بتا دے، سچ بات پہنچا دے، اور دوسری چیزیں پھر جب آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کرنے کو یہاں منع فرمایا ہے، بس ایک شرط پہ اجازت دی ہے کہ جب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ کا مقصد ہو۔ تو یہ اجازت ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے کہ جو کافر حکومت میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے ہرگز کوئی کسی بھی وقت کا اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا پاسبل نہیں ہے، تو وہ ظاہری طور سے زبان کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے دوست ہیں، صرف زبانی طور پر، نہ کہ قلبی یعنی کہ دلی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت 29، قل ان تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہاں ہمیں کافروں سے دوستی نہیں ہے،
ہم تو صرف ظاہری طور پر دوستی کرتے ہیں، یا تم اس دوستی کو چھپا رہے ہو، تو کل ان کن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کل ان تخفو ما فی صدورکم، یعنی کہ خواہ تم اپنے سینوں میں وہ باتیں چھپاؤ، خواہ ان کو ظاہر کرو، اللہ تو جانتا ہے کہ تم نے کس کے دل میں، اپنے دل میں کس کے لیے کتنی زیادہ ہمدردیاں پال رہی ہیں، کتنی دوستیاں پال رہی ہیں، کتنا کیا کس سے تمہارے تعلقات ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے نا، سب کی سب نقل حرکت پر اس کی نظر ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ آیت 30، یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی حرکتوں برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اوپر برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہر نفس، ہر شخص، ہر انسان اپنی کی ہوئی نیکی کو نا، اپنی کی ہوئی برائی کو سامنے پا لے گا، تو پھر وہ آرزو کرے گا کہ اس کی اور اس کی برائیوں کے درمیان نا دوری ہو، بہت زیادہ بعید ہو، بہت بڑی دوری کر دی جائے۔ تو انسان اپنی برائیوں کو دیکھ کر انسان پछتائے گا، اور سوچے گا کہ آج میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت زیادہ دوری کر دی جائے کہ ہم دیکھ ہی نہ سکے کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص، ہر شخص کو اس دن اس کا جزا ملنے والی ہے، جو بھی آج وہ کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ایک کسان، ایک نارمل انسان ہے، سب لوگ پلاٹنگ کرتے ہیں، تو جب بھی کوئی انسان جو ہے ایک ایلو ویرا کا درخت لگاتا ہے، ایلو ویرا بو رہا ہے یا نیم کا درخت بو رہا ہے، تو پھر اگر وہ امید کرے کہ اس سے ہم میٹھے میٹھے پھل ہمیں ملیں گے، یا ہمیں سنترے ملیں گے، یا ہمیں انگور میٹھے تازے یا کھجور ملیں گے نا، تو یہ پاسبل نہیں ہے نا، کیونکہ بویا تو اس نے نیم کا درخت، بویا تو اس نے ایلو ویرا کا کڑوا درخت، تو اب اس سے کیا اسے امید ہو سکتی کہ وہ اس سے نکلے گے میٹھے میٹھے تازے اور رسیلے پھل؟ تو امپاسبل ہے نا۔ تو یہاں پہ جب انسان نے برائیاں جتنی بھی کی ہیں نا، تو آخرت میں اس کو اس کی جو ویسی اس کو اس کی جزا ملے گی۔ تو ہر شخص نے، جس نے بھی جو برائیاں کی ہیں نا، اس کو اس کی جزا ملے گی۔ تو جب اپنی برائیوں کا انبار لگا دیکھے گا ہر شخص، تو وہ کہے گا کہ کاش میرے جو ہے نا اور میرے عمل کے درمیان دوری ہوتی بہت زیادہ، بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس میرے برائیوں کو، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دیتا۔ تو لیکن اس سے کیا وہ گناہ دور کرے جائیں گے نا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو آج وہ وقت ہے، آج وہ ابھی ٹائم ہے کہ اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں سے اللہ سے ہم معافی مانگ لیں، کیونکہ کل قیامت کے دن کیا ہے؟ یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن ہے۔ ہر شخص، ہر انسان اس دن حسرت کرے گا۔ کافر حسرت کریں گے، اور جو ہے شرک کرنے والے حسرت کریں گے، اور ایمان والے بھی حسرت کریں گے، سارے کے سارے لوگ حسرت کریں گے۔ کافر اور مشرکین حسرت کریں گے، کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور پھر مسلمان کیا حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اور نیکیاں کر لی ہوتی، تو آج ہمارے درجات اور بلند ہو گئے ہوتے۔ تو ہر انسان کو اس دن حسرت ہوگی قیامت کے دن، اور خاص کر کے جس کے نامہ اعمال میں سی برائیاں ہیں نا، تو وہ تو کہے گا کہ کاش جو ہے آج کا دن ہوا ہی نہیں ہوتا، کاش میں مٹی بن جاتا، کاش میں پورے کی پوری میں مٹی بن کے ختم کر دی جاتی، کاش یہ قیامت واقعی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے جو ہے جو گنہگار لوگ ہیں اس طرح سے آرزویں کریں گے۔ آیت 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تم جو ہے نا، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو حبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم کو معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو بہت بخشش عطا فرمائے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، سنتوں پر التزام کیا جائے، قرآن مجید کی طرح سنت کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ جیسے ہم قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہیں نا، ویسے ہی ہمیں حدیثوں اور سنت کو بھی اہمیت دینی ہے۔ تو ایسا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، یعنی ایک ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کریں گے، تو وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ آیت سے خطاب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل کتاب، کفار، مشرکین اور سارے کے سارے انسان ہیں، کیونکہ تقریباً سب کے سب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کا دھم بھی بھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا، تو پھر تمہیں اس کی صورت تو صرف یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرنے لگ جاؤ، جس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اللہ بھی تم سے خوب محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جس خوبصورتی سے انداز سے اس آیت میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ممکن بھی نہ تھا۔ اتباع کے مفہوم میں اطاعت کی نسبت بہت زیادہ وسعت ہے۔ اطاعت صرف اوامر اور نواہی میں نہیں ہوتا، یعنی کہ نیکی سے روکنا، نیکی سے نیکی کرنا اور برائی سے روکنا نہیں ہوتا، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسا کرو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تم کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو تم ویسے ہی کرو، تو تم بھی کرنے لگ جاؤ۔ جس بات کو وہ پسند کرتے ہیں تم بھی اس کو پسند کرو، جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں اس سے بھی تم بھی نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ اور تیسرا سبق اس آیت سے یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت کیا ہے؟ سنت کی اپوزٹ ہے، اور ہر بدعت کی کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ دین میں ہر وہ کام، ہر وہ نئی چیز ایجاد کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، جو نہ صحابہ نے کیا، جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ صحابہ نے کیا، نہ کسی بھی تابع تابعین نے کیا، تو پھر ایسی چیز جو ایجاد کر لینا اور یہ سمجھ کے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں نیکی ملے گی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو ان سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جائے گی انسان کو؟ نار، آگ میں لے جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور اتباع سنت میں کیا ہے؟ روز ڈیلی کی اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 1000 سنتیں ہیں۔ تو یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہا کہ 1000 کی سنتیں آپ فوراً ایک ہی دن میں آپ سب کر ڈالیں، دھیرے دھیرے ہیبٹ ڈالیں، دھیرے دھیرے کی آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ ہم لوگ سنتیں فالو ہی کرتے ہی ہیں الحمدللہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا۔ لیکن اگر آپ اور زیادہ اگر سنتوں کو فالو کریں گے نا، تو اگر ہم سنتوں کو فالو کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت کرتے تھے اس سے ہم بھی محبت کریں، جس چیز سے وہ ناپسند کرتے تھے اس کو ناپسند کریں۔ اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا نا؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کیا، پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ان کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہو گیا، نزول ہوا، اللہ کی کلام پاک ان پر نازل ہوئی، اور پھر کیا تھا ان کا سب سے بڑا مشن کہ لوگوں کو بات پہنچانا ہے نا؟ وہ بشیر تھے، وہ نذیر تھے، لوگوں کو آگاہ کرنے والے تھے، اور اسی فکر میں وہ گھلے جاتے تھے کہ کیسے لوگوں کو پیغام دیں اور وہ کیسے لوگ مان جائیں اور ایمان لے آئیں، لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ گھلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور مصیبت کو اور اتنے غم کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ مت گھلیے، آپ نہ لوگوں کو بس بات پہنچا دے، آپ کا کام نہیں ہدایت دینا کہ آپ کسی کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوتے تھے کہ بس ان کا بس یہی مشن تھا کہ بس بات پہنچا دینا، لوگوں کو بات آگاہ کر دینا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، سنتوں کو فالو کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں فالو کرنا ہے، حدیث رسول کو بھی فالو کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ ایسا اٹھا ہے جو کہتا ہے صرف جو کچھ ہے ہمیں لینا ہے قرآن ہی سے لینا ہے، کیونکہ حدیث کو ہم نہیں لیتے، کیونکہ حدیث میں بہت بدلاؤ ہو گیا ہے۔ تو حدیث کا وہ لوگ ریجیکشن کر دیتے ہیں، تو ریجیکٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف قرآن کو لیتے ہیں اور حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کو بھی لینا ہے اور حدیثوں کو بھی لینا ہے۔ قرآن اور سنت جب بھی کوئی انسان تھام لے گا نا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی، کی وصیت بھی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم نے اگر کیا چیز تھام لی، قرآن اور سنت کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم اور آپ اور ہم سب جو بھی اللہ کے رسول سے محبت کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور سنتوں کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ ہم سے محبت کرے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہم سب کی مغفرت کر دے گا۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت اور بخشش کرنے والا ہے۔ آیت 32، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم کس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر کر لوٹ جائے، منہ پلٹ جائے اپنے لے کر کے، تو پھر کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ بے شک ایسے لوگوں سے خود محبت نہیں کرتا ہے۔ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول۔ تو یہ جو جب حکم آتا تھا تو کیا کرتے تھے صحابہ فوراً سمیعنا واطعنا کہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2964۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم ضرورت پیش آتی تھی، یعنی کہ ایک بار وہ حکم دیتے تھے اور وہ کیا ہے، فوراً بجا لاتے تھے۔ جسٹ ونس، یعنی کہ صرف ایک بار وہ کہتے تھے اور صحابہ فوراً بجا لاتے تھے، کہتے تھے لبیک، یس سر، اس طرح سے نا۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی قرآن مجید کا حکم آئے یا سنت سے کوئی بھی حکم ہمیں پتہ چلے تو ہمیں بھی کیا کہنا ہے نا، لبیک، ہے نا، لبیک یا اللہ ہم راضی ہیں آپ کے ہر بات پہ، ہم حاضر ہیں آپ کے ہر حکم پر۔ تو جب انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو پھر کیا ہوگا نا، تو رزلٹ بتا دیا، اللہ کی محبت ہمیں ملے گی، اللہ کی رضا ہم کو ملے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی بھی بہت زیادہ تائید کی گئی ہے۔ اور اب اگر نجات ہے تو صرف اطاعت محمدی ہے، اور اس سے منہ پھیرنے والے پر، کفر کرنے والے پر، کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کے کتنے بڑے بڑے وہ دعوے کریں۔ اس آیت سے یہ بھی ہے کہ جو حدیث کے جو منکرانے ہیں، جو حدیث کے منکر ہیں نا، حدیث کو نہیں ماننے والے جو لوگ ہیں، تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنے والے دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسا کہ کفر کے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو بھی حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور جو بھی جتنے بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول کی اتباع کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ منہ پھیرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کفر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے نا۔ بتا دیا گیا، ان دونوں آیتوں میں پتہ چل گیا کہ اللہ کن سے محبت کرے گا، رسول کے اتباع کرنے والے کی۔ جو رسول کی اتباع کرے گا تو اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آیت 33، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی اور انہیں سارے اسماء یعنی کہ ناموں کا علم بھی دیا تھا، سارے فرشتوں سے انہیں سجدہ بھی کروایا تھا اور ان کو جنت میں جو ہے رہنے کی جگہ بھی دی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا، اور دوسرے جو ہے نوح علیہ السلام ہیں، انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور جب لوگوں نے اللہ کے چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اور پھر نوح علیہ السلام نے ان کے بھی 950 سال تبلیغ کا کام کیا، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ بالآخر نوح علیہ السلام کی دعا سے اور اہل ایمان کے سوا سارے کے سارے لوگ پانی میں طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ تیسرے جن کا یہاں پہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان میں جو ہے مسلسل انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ قائم رہا، مسلسل انبیاء انہی کی ہی نسل سے آتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے ہوئے۔ تو یہ تین جو گھرانے تھے، تین جو خاندان تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے کاموں کے لیے چن لے، ہے نا، کوئی بھی وہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو کیوں چنا یا ہمیں نہیں چنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے چنا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی اپنی ذمہ داری، جس کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے نا، اس کو اپنے ایمانداری سے اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ تو یہاں کن کن کو چنا گیا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیا۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو چن لیا گیا، اور آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی کو آل ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی چن لیا گیا، وہ آل عمران، اور آل عمران کو بھی چن لیا گیا، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض کو بعض کے مقابلے میں فوقیت دیتے ہیں، چن لیتے ہیں، اپنے کام کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے نا، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بات کا اظہار کیے بغیر کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم وہ کام کرتے چلے جائیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا۔ تو بس اللہ نے جس کام سے ہمیں چنا ہے، جس کام کے لیے چنا ہے، بس وہ کام کرتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے کروڑوں مسلمان ہیں آج اس وقت اس دنیا میں نا، اس پریزنٹ میں، اور پھر کتنے ہی لوگ ایمان والے ہیں جو جیسے ایمان کا تقاضا ہے ویسا بھی ایمان نہیں۔ پھر دیکھیں ان میں بھی آپ اگر ہٹا دیں تو پھر کتنے ہی لوگ علم والے ہیں، بالکل مٹھی برابر، کہ مٹھی بھر کی بس لوگ ہیں، اتنی تعداد ہے جو علم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، باقی سب لوگ کیا ہیں آج اس جو ہے اپنے جو اللہ نے جو فرض کیا ہے کام علم حاصل کرنا کرانا، اس سے ہی انسان پیچھے ہٹا ہوا ہے، پیچھے بھی موڑا ہے۔ تو پھر جن کو چنا کیا ہے تو پھر اس کو وہ کیا کریں، سر تسلیم خم کریں، اس کے آگے اللہ کے فیصلے کے آگے راضی ہو جائیں۔ تو ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو کسی کام کے لیے چنا ہے نا، یہ مت سوچا کرے کہ میری ایج تو اتنی ہو گئی، اب میں کیسے کروں گی، میں تو کیا کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ کب ہوا نا، ان کی 40 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا، اور جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب بہت زیادہ جب جو ہے 40 45 سال کے ہوتے تھے تب ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، معنی کیا رکھتا ہے کہ آپ کا اخلاص، آپ کی محنت، آپ کی کوشش۔ تو اپنے کاموں کو سر انجام دیتے چلے جائیں، اور جس کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے کاموں کو اچھے سے ایمانداری کے ساتھ کرتے چلے جائیں، بنا کسی رزلٹ کی امید کے، صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے خاطر۔ آیت 24، ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، کیا یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی رسول تھے اور آدم علیہ السلام کی نسل سے سارے کے سارے آپ دیکھیں کہ انبیاء آئے، پھر نوح علیہ السلام کے جو آدم ثانی تھے انہی کی نسل سے سارے انبیاء آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر سارے انبیاء آئے، پھر یہ کیا سب کیا تھے، ایک دوسرے کی نسل سے ہی آگے ہیں نا۔ تو اس طرح سے یہ سب کے سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔